को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे दरमियान अ, हजरत आ चुके हैं। सभी लोग जानते हैं हजरत के बारे में, आज कुछ लोग शायद नए हैं। तो हजरत के बारे में मैं बता दूं। हजरत का नाम है मोहम्मद शहनवाज साहब। बड़े ही अंदाज में हम सभी लोगों को सिखाते हैं। हजरत बहुत मसरूफ रहने के बावजूद भी सिर्फ आपको और हमें सिखाने के लिए आते हैं। और ये जितने भी सिखा रहे हैं वो फी सबीलिल्लाह है। लेकिन उनकी चाहत है और मोहब्बत है हम लोगों से कि अपने कीमती समय निकाल कर आते हैं। तो हमें भी चाहिए कि उनके टाइम का और अपने टाइम का भी हम कद्र करें। क्योंकि जो इंसान टाइम की कद्र करता है फिर टाइम उसका कद्र करता है। तो हमें अपने टाइम का भी कद्र करना चाहिए और सामने वाला जो भी टाइम दे रहा है उसकी भी कद्र करना चाहिए। तो चलिए हजरत, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इस पैनल में आए और इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। सब लोग जो है अपने नज़र को स्क्रीन पर जमाए रखें और ध्यान से सुनिए। ताकि क्योंकि आप टाइम निकाल के यहाँ आते हैं तो ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें अच्छी लगे उसको लिख लेना बेहतर रहता है ताकि जहन में बना रहे। ठीक है। तो चलिए हजरत स्क्रीन शेयर कर दिए हैं। आइए हजरत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास में शामिल तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम उलमाए किराम खैर आफियत के साथ होंगे। तेज़ी से हम और आप अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते चलें, क्योंकि वक्त की किल्लत रहती है और साथ ही साथ तमाम अहबाब का वक्त भी बहुत ज़्यादा कीमती रहता है और फिर क्लास का वक्त भी ज़्यादा देर तक नहीं पाया जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको एक अपडेट ये भी दे दूँ कि काफ़ी सारे लोग जो परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कहाँ पे इधर से उधर लेकर के घुमा रहे हैं। ये हमारा एक लास्ट वाला सबक है, सबक नंबर 6। इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो है हमारे जो असबाक चलेंगे वो जिस्म को लेकर के चलेंगे, यानी कि जिस्म का सिस्टम कैसा क्या है नहीं है, इंसानी जिस्म की बुनियादी निज़ाम क्या है। इंशाल्लाह वो तमाम बातें चलेंगी, मगर ये सबक हमारा काफ़ी जो पुराने जितने भी असबाक हुए साथ ही साथ इसको सीखने के बाद खुद को, अपने अहल वयाल को और दीगर तमाम ज़रूरतमंदों को बेहतर से बेहतर फ़ायदा पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारा जो आज का सबक है, ये सबक नंबर 6 है, जो जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोया कि सबक नंबर 6 है। सबक नंबर 6 किस मुताबिक है, किस चीज़ के ऊपर है? गोया कि मिज़ाज और अखलाक का आपस में ताल्लुक़। ये जो हमने दोनों चीज़ें जो तफ़सील के साथ में पढ़ी हैं कि मिज़ाज और अखलाक, मिज़ाज क्या हैं, अखलाक क्या हैं, इन दोनों को हमने अलग-अलग अंदाज़ में अलग-अलग असबाकों के ज़रिए से हमने पढ़ा है पूरी तरीके से। अब हम और आप आज जो है इस सबक नंबर 6 में इन दोनों के दरमियान के फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। जो सबक नंबर 6 है, मिज़ाज और अखलाक का आपस में ताल्लुक़, इन दोनों का ताल्लुक़ क्या है और फिर दोनों में फ़र्क क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज हमें देखना है। और इस सबक में, पूरे सबक में जो है पूरी तफ़सील के साथ में हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से जो है समझ लेना है। क्योंकि आगे जो आने वाले असबाक होंगे अब वो जिस्म के ऊपर होंगे और जिस्म में ये तमाम बातें जो है शामिल पाई जाएँगी, तमाम बातें जो उसमें धीरे-धीरे आती रहेंगी। इन चीज़ों का ज़िक्र बार-बार याद दिलाने के तौर पर आता रहेगा। तो इसी वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस सबक को अच्छे से अपने ज़हनों में रखेंगे। अब सबसे पहले हम थोड़ा-सा जो हमारी गुज़री हुई बातें हैं, उसको भी थोड़ा-सा जो है रिवाइंड कर लें, नोट कर लें अपने ज़हनों में, ताकि आगे की बातें और बेहतर तरीके से हमारे समझ में आए। जैसा कि हमने मिज़ाज और अखलाक का आपस में ताल्लुक़ को तो समझेंगे ही, मगर साथ ही साथ क्या है कि पिछले सबक में हमने अखलाक का बुनियादी तारुफ़ हासिल किया था और जाना कि रिवायती तिब्ब हिकमत में 4 अखलाक यानी कि दम, बलगम, सुफ़रा और सौदा, ये क्या-क्या हैं? ये तमाम चीज़ें जो है बयान की गई हैं। उससे पहले क्या है कि हमने मिज़ाज को भी जाना था कि मिज़ाज का तारुफ़ और तारुफ़ किस तरीके से है, मिज़ाज का तारुफ़ हासिल कर चुके हैं हम और आप। आज हम इन दोनों बुनियादी तसव्वुरात को आपस में जोड़कर समझेंगे कि ये सबक इसलिए अहम है कि आगे जब हम तशख़ीस और बीमारियों का मुताला करेंगे, तो मिज़ाज और अखलाक दोनों का ज़िक्र बार-बार आएगा। समझ रहे हैं? इसी वजह से ये सबक बहुत ज़्यादा अहम है
اور مکمل طور پہ اس کو اپنے ذہنوں میں ہم اور آپ نوٹ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آگے اب جب ہم جسم کو لے کر کے چلیں گے، جسم کے ہر حصے کو لے کر کے چلیں گے، تو بہت زیادہ ضروری ہوگا، چونکہ وہاں پر بارہا جو ہے جہاں جہاں ضرورت پڑیں گی مزاج کو لے کر کے، وہاں مزاج کا معاملہ پایا جائے گا، جہاں اخلاق کا ذکر آئے گا، وہاں اخلاق کی بات ہوگی، وہاں اخلاق کا معاملہ آئے گا، تو اسی وجہ سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بہت ساری باتیں جو ہم نے پچھلے جو ہے اسباقوں میں ہم نے اور بھی دیگر ساری باتیں جو ہے سبقوں کے ذریعے سے ہم نے سماعت کی تھی کہ خلط یعنی کہ طب حکمت کا ایک روایتی بنیادی تصور ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات تھی کہ 4 بنیادی اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، دم، بلغم، سفرا اور سودا۔ پھر اس کے بعد جو ہے روایتی طب حکمت میں اخلاق کے توازن کو صحیح صحت کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہم نے سماعت کی تھی، جدید طب میں ان تصورات کی تشریح مختلف ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک بات اور ہم نے سماعت کی تھی کہ صرف اخلاق کی بنیاد پر بیماری کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہم نے سبقوں کے ذریعے سے مکمل طور پہ آسانی کے ساتھ میں ہم نے جو ہے پوری طریقے سے جاننے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے احباب دھیرے دھیرے ہمارے ساتھ میں نئے سے نئے جڑتے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو بھی سبق ہو رہے ہیں الحمدللہ وہ سارے سوشل میڈیاز پر اپلوڈ ہیں، اور ہم اور آپ جو ہے آسانی کے ساتھ میں اس کو دیکھ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے ان کے جو ہے لنکس جو رہتے ہیں وہ گروپ میں ڈالے جاتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ڈالے جاتے رہیں گے۔ گزارش بھی یہی کرتا ہوں کہ کوئی بھی ان لنک کو شیئر ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہو، چونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ جتنے احباب گروپ میں شامل ہیں ان میں سے کسی کو سب کو ضرورت نہ ہو، مگر کسی کو ضرورتیں رہا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بار بار اس کو ڈالا جاتا ہے، تو اس سے پریشان نہ ہو، بس اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور آگے جو ہمارا کام ہے اس کو بھی جو ہے ہم اور آپ گروپ کے ذریعے سے اس پر بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی پرانی باتیں، میں نے تھوڑا سا ریوائنڈ کیا تاکہ ذہنوں میں جو ہے ہماری وہ باتیں آئے، اور آنے کے بعد جو پھر ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب آج کی باتوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا جو سبق نمبر 6 ہے، یہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کس چیز کو؟ جو دونوں چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، مزاج، اور پھر اس کے بعد جو ابھی پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 5 میں ہم نے جو اخلاق کو پڑھا تھا کہ اخلاق کیا ہیں، اس سے پہلے ہم نے مزاج کو پڑھا تھا۔ اب ان دونوں کا فرق کیا رہتا ہے، آج ہم اور آپ آج سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرق کیا ہے، مزاج اور اخلاق میں کیا فرق ہے۔ تو محترم علماء کرام، ان سب میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ نئے حکماء اکثر یہاں الجھ جاتے ہیں، یعنی جب وہ کام کرنے کے میدان میں جو اترتے ہیں کہ نہیں، تو ان دونوں چیزوں کو لے کر کے کافی زیادہ الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کافی زیادہ وہ اسی میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر ہمیں اور آپ میں سے کسی کو اگر الجھنا نہ ہو اور اس میں جو ہے پریشان نہیں ہونے کا اگر ارادہ ہو، تو پہلے سے ہمیں اس چیز کو اچھے سے اپنے ذہنوں میں ابھی یہ سے نوٹ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم پہلے اس کو سمجھیں کہ کیا ہے مزاج، کیا ہے مزاج؟ سے مراد انسان کی جسم کی مجموعی فطری کیفیت ہے، یعنی جو فطری کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں انسان کی، جو الگ الگ جو ہے انداز پایا جاتا ہے کہ نہیں انسان کا، جو الگ الگ مزاج پایا جاتا ہے، یہ فطری کیفیت ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے جبکہ اخلاق کا معاملہ کیا ہے؟ اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ روایتی طب حکمت میں جسم کے بنیادی مادوں کا تصور ہے، یعنی جو جسمانی جو مادے ہیں کہ نہیں، جسم کے اندر جو مادے پائے جاتے ہیں اس کا تصور ہے یہ۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر کہہ دیا جائے تو مزاج انسان کی ایک مجموعی کیفیت ہے، جبکہ اخلاق جسم کے اندر موجود بنیادی مادوں کی روایتی تصور کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو ایک تھوڑا سا مثال کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا ہلکا سا مثال لیتے ہیں، مثال کو بھی آپ اپنے اسکرین پر جو ہے نظر جمائے رکھیں، اور دیکھیں مثال کے ذریعے سے ہم کیسے سمجھیں گے جس سے کہ یہ دونوں باتیں ہمارے آسانی کے ساتھ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ یعنی کہ ایک آسان سا مثال لیتے ہیں، فار ایگزامپل فرض کریں کہ گھر کا مجموعی ماحول، ایک گھر کو ہم مثال میں لیتے ہیں اور اس کا ایک مجموعی ماحول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجموعی ماحول کیا ہے کہ گرم یا ٹھنڈا، یعنی گھر کا مجموعی جو ماحول رہے گا کہ نہیں وہ یا تو گرم یا پھر ٹھنڈا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ تو گویا کہ گھر کا جو مجموعی ماحول پایا جاتا ہے کہ نہیں وہ یا تو گرم پایا جاتا ہے یا ٹھنڈا پایا جاتا ہے، یعنی کسی کا گھر جو ہے گرم رہتا ہے، کسی کا گھر جو ہے بالکل ٹھنڈا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے خشک ہے یا مرتب ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہم ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسی طرح جسم میں بھی مزاج مجموعی کیفیت، یعنی مزاج کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مجموعی کیفیت ہے، یعنی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ اخلاق روایتی طور پر بیان کیے جانے والے بنیادی مادے ہیں، یعنی کہ یہ مثال صرف ہمیں سمجھنے کے لیے ہے۔ جسم اور گھر ایک جیسی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ جس کی مثال کوئی گھر نہیں بن سکتا۔ تو گویا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ پھر جو ہے گھر اور جسم ایک جیسا ہے، مگر صرف اس کو سمجھنے کے لیے بتایا گیا کہ جیسے گھر کا معاملہ الگ رہتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے جسم کا معاملہ الگ ہے۔
تو گویا کہ روایتی طب حکمت میں اخلاق اور مزاج کا تعلق، روایتی طب حکمت میں چار اخلاق کو جو چار بنیادی کیفیات سے جوڑا جاتا ہے، یہ بنیادی کیفیات کس طریقے سے ہیں، کیا ہیں؟ وہ بنیادی کیفیات ہیں کہ گرم سرد، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو یہ جانا کہ مزاج اور اخلاق، یہ دونوں کو اب ہم کس طریقے سے، جیسے کہ اخلاق کے معاملے میں آپ نے کیا سماعت کیا تھا، اخلاق کیا ہیں؟ پہلے مزاج کو لیتے ہیں کہ مزاج کیا ہے، مزاج کا معاملہ کیا تھا، گرم تھا، سرد تھا، تر تھا، خشک تھا، یہ چار قسم کے مزاج ہم نے پڑھے تھے کہ مزاج کا جو معاملہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، وہ چار قسموں پر پایا جاتا ہے۔ وہ چار قسمیں کون کون سی تھی مزاج میں؟ ایک گرم، یعنی کہ گرم مزاج کا، اور ہم نے مثالوں کے ساتھ میں مکمل طور پہ اس کو جو ہے سمجھا تھا، جانا پڑھا تھا کہ گرم سے مراد کیا اور کس طریقے سے وہ پایا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کی پہچان ملتی ہے، یہ سب ہم نے پڑھا ہے۔ تو گویا کہ مزاج کی جو قسمیں تھیں وہ تھی چار قسمیں، وہ کون کون سی قسمیں تھیں؟ ایک قسم تھی گرم، دوسری قسم تھی سرد، تیسری قسم تھی تر، اور چوتھی قسم تھی خشک۔ یہ مزاج کی قسمیں تھیں۔ اور روایتی نظریے میں عام طور پر دم کو گرم اور تر کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں، گرم تر، گرم خشک، اس طریقے سے جو جملے جو بولے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ نہیں، وہ کس کس طور پہ بتائے جاتے ہیں کہ روایتی طب حکمت میں کیا پایا جاتا ہے کہ یہ جو گرم سرد تر خشک، اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو روایتی نظریے میں عام طور پر دم کو گرم اور تر کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے گرم مزاج پڑھا تھا، اب جو دم ہم نے جو ہے اخلاق میں جو پڑھا تھا، اخلاق میں ہم نے چار چیزیں کون کون سی پڑھی تھی؟ جیسے مزاج میں ہم نے جو ہے گرم سرد تر خشک، یہ مزاج کی جو ہے قسمیں پڑھی تھیں، ایسے ہی پھر اخلاق کی ہم نے قسموں کو پڑھا ہے کہ اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں، وہ بھی چار ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ دم ہے، بلغم ہے، اور کیا تھا؟ سفرا اور سودا۔ یہ چار قسمیں جو ہیں کون سی تھی؟ اخلاق کی تھی۔ یہ چار قسمیں ہم نے پڑھا تھا۔ اب ان دونوں کو جو جوڑ کر کے جو دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، کہ دم کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو بولا جاتا ہے، تو روایتی نظریے میں جو ہے دم کو گرم اور تر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بلغم ہے، بلغم کو کیا کہا جاتا ہے روایتی نظریے میں؟ وہ کہا جاتا ہے بلغم کو سرد اور تر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سفرا کا معاملہ تھا، یعنی کہ دم بلغم تھا، اس کے بعد سفرا اور سودا، یہ دو چیزیں اور تھی، کل ملا کر کے چار۔ تو دم تو ہو گیا جو گرم اور تر کہا جاتا ہے، بلغم ہو گیا کہ سرد اور تر کہا جاتا ہے، اور سفرا کو گرم اور خشک کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سودا کو سرد اور خشک کہا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ نے جو ہے شاید کہ جو اگر اس میں کچھ پہلے سے کسی سسٹم سے جڑے ہوئے احباب ہوں تو انہوں نے جانا ہوگا، دیکھا ہوگا، یا آپ اسکرین پر بھی دیکھیں کہ گویا کہ جو ہے جو چیز میں بتا رہا ہوں، وہ دم کو گرم اور تر کہا جاتا ہے، بلغم کو سرد اور تر کہا جاتا ہے، سفرا کو گرم اور خشک کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے سودا کو سرد اور خشک کہا جاتا ہے۔ اہم وضاحت کیا ہے اس میں؟ اہم وضاحت یہ تعلق روایتی طب حکمت کے نظریے کی وضاحت ہے۔ جدید طب ان اخلاق اور ان صفات کو ایسی نظریاتی نظام کے طور پر تسلیم نہیں کرتی، یعنی کہ اسے جو ہے مکمل طور پہ یہ نہیں مانا جاتا کہ ہاں یہی سب کچھ ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کو صرف سمجھنے کے حد تک مانا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ اسے یاد رکھنے کا آسان طریقہ، اب اس کو یاد ہم کیسے رکھیں گے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے بہت کم ہی یاد رہتی ہیں لوگوں کو، تو گویا کہ اس کو یاد رکھنے کا کوئی آسان طریقہ ہو تو وہ آسان طریقہ بھی ہم اور آپ جو ہے تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جو آسان طریقہ کیا رہے گا، کس طریقے سے ہمیں یہ یاد رہیں گی، تو آسان طریقہ بالکل دیکھ لیں آپ، جس سے کہ ہمیشہ یہ ذہن میں ہمارے بنا رہے کہ آسان طریقہ کیا ہے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ چار افعال اور چار کیفیات کو ایک ساتھ یاد کرنے کے لیے اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ جو دم ہے، دم سے مراد ہم اور آپ نے جو ہے سمجھا تھا کہ دم کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ خون کو کہا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دم، بلغم، سفرا، سودا، ان سب کو ہم نے جو تفصیل کے ساتھ میں اس کے جو مطلب ہیں وہ بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ تو گویا کہ آج ان کو خلاصہ نہ کرتے ہوئے بس آگے کی سبق کو بڑھاتا رہوں، سبق کو آگے بڑھاتا رہوں کہ گویا کہ دم، اس کو کس طریقے سے خیال رکھنا ہے ہمیں، گویا کہ گرم پلس تر، یعنی کہ دونوں گرم تر کے مطابق اس کو خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے بلغم کو سرد تر کے مطابق، یہ دونوں یعنی کہ گرم تر اور سرد تر، دم اور بلغم دونوں کو۔ بلغم کا ہم نے پڑھا تھا کہ بلغم کیا ہے، یہ جو سانس کی جو ہماری نالیاں ہوتی ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے یہ جو پانی بہتا رہتا ہے، جو لعاب بہتا رہتا ہے کہ نہیں، اسی کو بلغم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وہ ٹھنڈا ہے تو اس کا جو معاملہ جو پایا جائے گا کہ نہیں، اس کو جو جوڑا جائے گا کہ نہیں، تو وہ سرد اور تر کی طرف جوڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دم یہ خون کا معاملہ ہے، تو خون میں کیا پایا جاتا ہے؟ گرمی پائی جاتی ہے اور پلس تری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ چیز ہم اگر تھوڑا سا گہری سوچ بنا کر کے اس کو سمجھ لیں گے تو آسانی کے ساتھ میں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے گا کہ خون کا معاملہ کیا ہے، گرم ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جب آپ نے جانور کو ذبح کیا ہوگا اور جب اس کے جسم سے خون نکلا ہوگا کہ نہیں، یہ آسان سی بات بتا دوں تاکہ اور آسانی سے ہمارے ذہنوں میں رہے کہ گرم تر اس کو کیسے ہم سمجھیں گے کہ گویا کہ جو ہے جیسے کہ خون ہے، ہم اور آپ نے بہت سو نے جو ہے جانوروں کو ذبح کیا ہوگا، اور جب جانور کا خون جو ہے آپ کے ہاتھوں میں آیا ہے تو آپ نے ہمیشہ محسوس کیا ہوگا کہ وہ خون کیسا رہتا ہے، بالکل گرم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پلس اس میں تری، کیونکہ وہ جو ہے بھگونے کا بھی کام کرتا ہے، زمین پہ گرتا ہے زمین کو بھگاتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں گرتا ہے ہاتھوں کو بھگاتا ہے، تو گویا کہ دم میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہے، گرم یعنی کہ گرماہٹ، اور اس کے بعد اس کے اندر تری پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بلغم، بلغم میں کیا پایا جاتا ہے، سرد اور تر پایا جاتا ہے، یعنی بلغم آپ نے جو ہے سمجھا تھا کہ بلغم اس کو کہتے ہیں جو ہمارے ناک وغیرہ سے جو پانی بہتا رہتا ہے کہ نہیں، جو مواد بہتا رہتا ہے کہ نہیں، جو لعاب بہتا رہتا ہے کہ نہیں زبان سے منہ سے، اس کو جو ہے اس کو بلغم کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا رہتا ہے، وہ گرم نہیں رہتا بلکہ وہ ٹھنڈا رہتا ہے اور تر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آسان کے ساتھ میں ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں نوٹ رکھ سکتے ہیں ہم۔ اور اس کے بعد جو ہے سفرا، سفرا کو ہم نے جانا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ ایک ایسڈ کو جو ہے سفرا کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کھانا وغیرہ ہضم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سودا، وہ بھی اسی کے مثل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی اسی طریقے سے ہم یاد رکھیں گے، سفرا یعنی کہ گرم خشک ہے، یعنی کو جو ہے وہ گرم کے ساتھ ساتھ وہ خشک کرنے والا، اسی طریقے سے سودا جو ہے وہ سرد اور خشک ہے۔ یہ دونوں چیزیں گویا کہ ان چار چیزوں کو ہمیں بہت اچھے سے ہمیشہ ذہن میں نوٹ رکھنا ہے اگر آگے مکمل کچھ بہتر کرنے کا ارادہ ہو تو، کیونکہ آپ ان چیزوں کو اگر اچھے سے ذہن میں رکھیں گے تو بہتر طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی آگے۔ اب ذرا غور کریں، غور کیا کرنا ہے ہمیں، غور ہم یہ کریں کہ گرم دو ہیں اور دم اور سفرا، یہ دونوں گرم میں پائے جاتے ہیں، اور سرد بھی دو ہیں، بلغم اور سودا، یہ دونوں سرد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تر دو ہو گئے اور خشک بھی دو ہو گئے، گرم اور تر، تو تر دو ہیں دم اور بلغم، خشک دو ہیں سفرا اور سودا۔ اسی طرح چاروں اخلاق کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی اس مطابق اگر ہم جو ہے اس چیز کو اگر یاد کریں گے کہ نہیں تو یہ ہمارے لیے یاد کرنے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب مزاج کیسے بنتا ہے، یہ تمام چیزیں تو ہم نے جانا کہ نہیں مزاج کیا ہے اور اخلاق کیا ہیں، اور پھر دونوں کو جس طریقے سے بولا جاتا ہے اس چیز کو بھی ہم نے جانا اور سمجھا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر میں جو یہ جو مزاج کیسے بنتا ہے دونوں سے مل کر کے، یا مزاج کس طریقے سے پایا جاتا ہے، تو اب ہم یہاں پر اس سے آگے جو ہے اب غور کریں گے کہ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ اہم بات کیا ہے کہ روایتی طب حکمت میں انسان کا مزاج ایک پیچیدہ مجموعی کیفیت سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ مزاج کو سمجھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ رہتی ہے کہ ہر انسان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس مزاج کو پہچاننے کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے کافی زیادہ چیزوں کو دیکھنا رہتا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا رہتا ہے، کافی ساری باتیں جو معلوم ہونی چاہیے تب جا کر کے مکمل طور پہ مزاج کو سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ آسانی کے ساتھ میں مزاج سمجھا جائے یہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پیچیدہ ہے۔ یعنی کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ اس شخص میں سفرا زیادہ ہے لہٰذا اس کا مزاج سفراوی ہے، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ سفراوی مزاج کا ہے، یہ بلغمی مزاج کا ہے، یہ سب جو باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ نہیں، اور تو یہ اتنا آسان نہیں رہتا کہ صرف تھوڑی سی جو ہے معلومات کی بنیاد پر اس شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ سفراوی مزاج کا ہے یا سودائی مزاج کا ہے یا بلغمی مزاج کا ہے، یہ کسی بھی قیمت پر درست نہیں ہے جب تک کہ مکمل طور پہ صحیح طریقے سے پہچان نہ ہو جائے، صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو جائے۔ تو اس شخص میں سفرا زیادہ ہے لہٰذا اس کا مزاج سفراوی ہے، یہ کہنا درست نہیں۔ حقیقی میں مریض کو سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ بہت سی چیزیں کیا کیا ہیں، صرف کیا مزاج یا اخلاق وغیرہ کو دیکھ لینا کافی ہوتا ہے کسی کے بھی مزاج کو سمجھنے کے لیے؟ تو ہم نے پہلے بھی کلاسز میں یہ باتیں آئی ہیں کہ نہیں، صرف ان چیزوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا، کسی بھی مریض کو مکمل طور پہ ایک طرف نہیں لے کے جایا جاتا ہے کہ نہیں یہ سفراوی ہے یا سوداوی ہے یا بلغمی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری پہچان کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بھی معلومات ہونا، ان کو بھی جاننا، ان کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ معلوماتی کی چیزیں کیا ہے کہ یہ مزاج اور اخلاق دونوں چیزوں کو معلوم کرنے کے بعد پھر کچھ کیفیتیں اس کی معلوم ہونی چاہیے۔ کیفیت میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہے، وہ کیا کیا ہے، جیسے کہ جسمانی ساخت، جسمانی ساخت کیا ہے اس کا، جسم کی بھی پایا جا رہا ہے اس کا، یہ چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ پوری طریقے سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ جب بہت سے بچوں کو
یہ پایا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ چھوٹے رہتے ہیں، بچپنے میں رہتے ہیں، تو ان کے اندر سرد کا معاملہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کس مطابق؟ گویا کہ ان کو سردی، زکام، بخار، کھانسی، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہاں تک کہ سینہ وغیرہ میں پھولنا یا سانسوں میں سے آواز آنا، یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مگر جب انہیں بچوں کا علاج جب ڈاکٹر کرتے ہیں کہ نہیں، تو بہت سے ڈاکٹر بہت سوں کو گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ صحیح جو ہے بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، ابھی یہ بچہ ہے، مگر جب بڑا ہو جائے گا یہ، تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں اس کی تبدیل ہو جائیں گی، بدل جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے ان باتوں کو لے کر کے ٹینشن مت لو، اور نہ ہی جو ہے کوئی خطرہ بڑا جو ہے یہ ہے، بلکہ یہ ابھی بچپنے کی وجہ سے، اور اس کی جو کچھ لینس وغیرہ یا اندرونی سسٹم وغیرہ اس کا جو ہے کہیں نہ کہیں کمزور ہے، جس کی وجہ سے اس کو سرد کا اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ بات سننے کو بھی ملتا ہے، دیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور بعد میں پھر وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ کیفیت مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، بلکہ دوسری چیز اس کے اندر پایا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ عمر معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمر کے ذریعے سے ہی آپ جو ہے ان باتوں کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ جو ہے بلغم، سودا، سفرا، یہ سب جو چیزیں ہیں کہ نہیں، ان کو اور مزاج کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے عمر کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ ہے غذا۔ آپ کو اس کے کھان پین کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری رہتا ہے، کیونکہ دیکھیے بھلے سے یہ آدمی اگر گرم مزاج کا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جس کا مزاج گرم ہے تو اس کے اندر گرمی زیادہ پائی جائے گی، لیکن وہ انسان اگر حد سے زیادہ اگر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر اس کی رد و بدل ایسی خطرناک ہو جائے گی کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، اور یہ انسان کس مزاج کا ہے۔ ایسے ایسے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے غذا کے اوپر بھی نظر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی غذائیں کیا ہیں اور کس طریقے سے کون کون سی غذا یہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نیند، چوتھی چیز، نیند کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری رہتا ہے، ورنہ یہ نہیں پایا جائے گا کہ جو ہے انسان گرم مزاج کا ہے تو اسی وجہ سے اس کے دماغ میں، ذہن میں دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نارمل مزاج کا ہو، یا ٹھنڈ مزاج کا ہو، یا بلغمی مزاج کا ہو، یا پھر اور کوئی کسی مزاج کا ہو، لیکن وہ نیند صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باڈی سسٹم مکمل طور پہ جو بگڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ نیند کے بارے میں بھی معلومات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے روزمرہ کی عادتیں۔ جو روزمرہ کی اس کی عادتیں ہیں، وہ کون کون سی عادتیں ہیں، کس کس عادتوں کا وہ شکار ہے، کون کون سی عادت اس کے اندر اچھی پائی جاتی ہے، کون سی عادت اس کے اندر بری پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے موسم کے تعلق سے بھی اس کو یہ دیکھا جاتا ہے، موسم کے تعلق سے بھی اس کو جو دیکھنا ضروری رہتا ہے کہ موسم کا اثر اس کے اوپر کس طریقے سے پایا جا رہا ہے، موسم کا اثر کتنا ہوتا ہے اس کے اوپر، یہ چیز بھی جاننا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جسمانی علامات، اس کے جسمانی علامات کیا کیا ہو رہے ہیں، جسم کے اندر کون کون سی علامتیں پائی جا رہی ہیں، کون کون سی پریشانیاں کس کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہیں، یہ جسمانی علامات بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور بہت خاص آتی ہے، وہ ہے بیماری کی کیفیت۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی کیفیت، اس کی حال کس طریقے سے جو ہے اس بیماری سے وہ پریشان ہے، کیا کیا اس کو جو ہے پریشانیاں ہو رہی ہیں، بیماری کی اس کی کیفیت کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کے منہ میں ہے اور کوئی علاج کرنے کے لیے اس کا جو ہے یہ بیٹھ جائے کہ نہیں بھائی میں مکمل طور پہ اس کا علاج کر دوں گا، جہاں پہ اس کو ضرورت ہے کسی بڑے ٹریٹمنٹ کی، وہاں پہ جو ہے چار چار دوائیاں دینا شروع کر رہے ہیں کوئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی خطرے میں، مصیبت میں ڈالنا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بیماری کی کیفیت کو بھی سمجھنا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں بات آتی ہے اور مجموعی جسمانی حالت، یعنی کہ اس کی جسمانی جو حالت ہے کہ نہیں، پوری طریقے سے اس کی جسمانی حالت کیا ہے، اس کا جسم کس حال میں پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہر کسی کو پہلی فرصت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضروری کیا اس کے لیے کہ جلدی سے کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ کسی شخص کا مزاج طے نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ کس مزاج کا شخص ہے، اس کا مزاج کیا ہے، صرف چند باتوں کو لے کر کے نہیں طے کرنا چاہیے، بلکہ یہ تمام چیزیں جب تک مکمل طور پہ کلیئر نہیں ہو جائیں تب تک مزاج مکمل طور پہ کلیئر نہیں پایا جا سکتا، اور نہ ہی مزاج کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام باتیں جہاں پر اخلاق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری، یعنی کہ اخلاق کی قسموں کو، اور پھر وہیں پر جو ہے یہ بھی سمجھنا ضروری کہ نہیں مزاج کی قسمیں کیا ہیں، کون سے مزاج کا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہیں پر ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ، ان کی قسموں کے ساتھ ساتھ، یہ تمام جو ہے جو باتیں ابھی بتائی گئی ہیں، یہ تمام باتیں بھی پایا جانا، ان کا بھی معلومات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھا جانا، معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تب جا کر کے مکمل طور پر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہاں اب ان باتوں کے مطابق کون سی مزاج کا یہ پایا جا رہا ہے، کون سی مزاج اس کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو اسی میں ایک عملی مثال کیا لیں، ہم ایک مثال بھی لیتے چلیں، چونکہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے، بس ایک مثال لے کر کے اس سبق کو آج یہیں پہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی کافی ساری باتیں ہیں جو ہم آگے پھر سے جو اگلے کلاس میں سماعت کریں گے۔
تو گویا کہ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں تھوڑا سا. مثال کیا لیں کہ جیسے فرض کریں فار ایگزامپل کہ اکثر گرمی محسوس ہوتی ہے. یعنی فرض کریں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو کیا ہے بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، حد سے زیادہ اس کو گرمی لگتی ہے. یہ مثال جو ہے پہلے بھی سمجھانے کے طور پہ جو آیا تھا ہمارے سبق میں کہ مثال کیا لیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے اسے کیا ہے اکثر گرمی محسوس ہوتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، اسے گرمی میں بے آرامی زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ اس کو سکون بہت کم رہتا ہے، گرمی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اس کی بعض علامات گرم و خشک کی کیفیت سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں. یعنی کچھ علامتیں ایسی بھی ہیں کہ جو خشک کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے، گرم خشک کی طرف جو ہے دونوں طرف اشارہ کرتا ہے. تو روایتی طب حکمت کا کیا ہے کہ علم ایسی علامت کو دیکھ کر گرم و خشک کیفیت کے امکان پر غور کر سکتا ہے. یعنی وہاں پر سمجھنے کے لیے غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن وہ فوراً یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ شخص لازماً سکھراوی ہے یعنی کہ گرم مزاج کا ہے. یہ فوراً فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ جیسا آپ نے پہلے دیکھا کہ کون کون سی چیزیں دیکھنا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی وجہ سے فوراً فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہ چند چیزوں کو لے کر کے کہ نہیں اس کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، گرمی کے موسم میں اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور گرم میں جو اس کو جو خشکی محسوس ہوتی ہے. یہ صرف اتنی سی باتوں کو لے کر کے فوراً جو ہے طب حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ سخراوی مزاج یعنی کہ گرم مزاج کا ہے، نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک علامات یا دو علامات سے مزاج کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ صرف چند علامات ہیں، ایک دو علامات ہیں، جبکہ بہت سارے علامات اور جاننا ضروری ہے، بہت ساری باتیں اور بھی جاننا ضروری ہیں. اور وہ باتیں کون سی ہیں جو اوپر گزر چکی ہیں، جن باتوں کے بارے میں بتایا گیا. یہ ساری چیزیں. ایک دوسری مثال کیا ہے کہ ایک اور مثال، دوسرا شخص سردی زیادہ محسوس کرتا ہے، اسے سستی رہتی ہے، نمی اور سردی سے اس کے بعض شکایات بڑھتی ہیں. روایتی نظریے کے مطابق یہ علامات سرد و تر کیفیت کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی مکمل جائزہ ضروری ہے. یعنی اسی کے مطابق اس کو سرد مزاج والا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے اور بھی جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بھی معلومات لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہی فرق ایک ذمہ دار معالج اور جلدی فیصلہ کرنے والے شخص میں فرق ڈالتا ہے. یعنی ایک ذمہ دار جو معالج ہوتا ہے کہ نہیں، وہ چند چیزوں کو لے کر کے فوراً فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اور بھی اس کی تفصیلات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تفصیلات معلوم کرتا ہے، اور پھر تب جا کر کے وہ کوئی ایک بہتر سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، پھر وہاں سے اس کا علاج شروع کرتا ہے. تو گویا کہ یہ آج کی جو ہماری کلاس تھی، جو دونوں چیزوں کو مکمل طور پہ بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کی کافی ساری چیزیں بھی باقی ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی بہتر طریقے سے اسی طریقے سے سماعت کریں گے. اور پھر یہ کلاس مکمل ہونے کے بعد، یعنی کہ جو ہمارا سبق نمبر 6 ہے، یہ مکمل ہونے کے بعد پھر جو ہمارا جو کلاس شروع ہوگا وہ جسمانی اعضاؤں کو لے کر کے شروع ہوگا، جسمانی سسٹموں کو لے کر کے شروع ہوگا. تو پہلے یہ باتیں، چونکہ یہ کلاس میں نے پہلے ہی بتایا، باتیں بھی آپ نے جو اسکرین پر بھی دیکھا ہے کہ جو یہ کلاس بہت زیادہ اہم ہے، چونکہ جو پچھلی کلاسز گزر چکی ہیں ان سے بھی ان کو بھی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، اور آگے جو کلاسز ہونے والی ہیں اس کو بھی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے ضرور جو ہے ہم سب جو ہے یہ کوشش کریں کہ اس کلاس کی جو بھی باتیں ہیں وہ تمام کے تمام ہم اپنے ذہنوں میں رکھنے کی کوشش کریں. اس کی جو ویڈیو ہوں گی اس کو بھی بارہا دیکھ کر کے اور بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی کوشش کریں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو بہتر سے بہتر سیکھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے بہتر فائدہ اٹھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بڑا ہی زبردست تھا میٹنگ، اور بہت سارے لوگوں نے تعریف بھی کی ہے، کیونکہ انداز ہی ایسا ہے کہ تعریف کرنے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. چلیے، خوشی سے ہی تعریف کر رہے ہیں لوگ. تو آج حضرت نے جو سمجھایا، وہ اچھے سے انداز میں جو دم سفرا کو جب یاد رکھنے کا جو طریقہ بتائیں، اس کو ہو سکے تو آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ لکھیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا بعد میں، کیونکہ آپ کو ریکارڈنگ مل جاتی ہے. اگر آپ کا مکمل ارادہ ہے کرنے کا اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، تو آپ ضرور اس کو لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ جب جس کرسی پر آپ بیٹھیں گے سیکھنے کے بعد، یہ آلریڈی کر رہے ہیں، تو اس میں مضبوطی کے لیے یہ سارا چیزیں دماغ میں رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم لوگوں کے اچھے سے علاج کر پائیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہم سے بار بار جو ہے جو بھی چیزیں ہیں ہم سے ایک دوست کی طرح رہیں. کیونکہ کسی کے پاس کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کے امراض کو لے کر جاتا ہے، تاکہ وہ اس پر بھروسہ ہوتا ہے ڈاکٹر پر یا حکیم پر کہ ان کے پاس جانے سے میرا
मुझे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। और साथ ही साथ एक अच्छे हकीम और एक अच्छे डॉक्टर की पहचान ही यही है कि जब आपके पास कोई मरीज आए तो उनसे बातचीत के दौरान ही उनकी जो है कुछ जो तबीयत खराब है वो बातचीत ही में सही हो जाए। ठीक है, तो ये सारा अंदाज हजरत के बोलने के अंदाज में सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि किस अंदाज में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दोस्ताना अंदाज में सिखा रहे हैं और हम लोग बगौर समात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ आते हैं सभी लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। बस आप लोगों से दुआ है, आप लोग दुआ करें, आप लोगों की बारगाह में अरीजा है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए ताकि इसको हम और अच्छे से कर पाएं। बस यही आप लोगों की बारगाह में अरीजा पेश है। और खुद सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए, जैसा कि हमारा मकसद है सीखना और दूसरे को सिखाना। टाइम हो चला है, तो सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, हजरत का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक हम सबों को दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। और जो हमारी नीयत है उसमें अल्लाह पाक दिनों और दिन दोना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम